आओ इल्म सीखें, आओ इल्म सीखें, आओ इल्म सीखें, आओ इल्म सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नादरीन, प्रोग्राम अकायद व नज़रियात में आपको खुश आमदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं। अव्वल ताखिर हमारे इस प्रोग्राम में शामिल रहिए। इंशाअल्लाह दीन इस्लाम के अकायद के हवाले से बहुत सी मालूमात हमें हासिल होगी। अल्लाह पाक हम सबको दुरुस्त अकायद पर इस्तिकामत अता फ़रमाए, आमीन। इब्तिदान दुरूद पाक की फ़जीलत हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान अज़मत अलीशान है। क़यामत के दिन तीन तरह के ऐसे अशख़ास जिन्हें बरोज़े महशर अल्लाह अपने अर्श का साया अता फ़रमाएगा। उनमें से पहला शख्स इरशाद फरमाया जो मेरी किसी उम्मती की परेशानी को दूर करे, दूसरा वो जो मेरी सुन्नत को ज़िंदा करे, और तीसरा वो शख्स जो मुझ पर कसरत से दुरूद भेजे। ये वो खुश नसीब हैं जिन्हें बरोज़े महशर अल्लाह पाक अपने अर्श का साया अता फ़रमाएगा। और भी दीगर रिवायात में कुछ अफराद बयान हुए हैं, कुछ ऐसे आमाल का तज़किरा हुआ है और कुछ ऐसी चीज़ें कि जिनसे बचना है, कुछ ऐसे आमाल के जिन पर अमल करना है। तो वो खुश नसीब जिन्हें अल्लाह क़यामत के दिन अपने अर्श का साया अता फ़रमाएगा। अल्लाह पाक हमें भी ऐसे अच्छे आमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और बरोज़े महशर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ुर्ब भी अता फ़रमाए और अल्लाह अपने अर्श का साया भी हमें नसीब फ़रमाए। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन किराम, अक़ीदे की बहुत अहमियत है। अक़ीदा दुरुस्त होना ये बहुत ज़रूरी है। अमल का दर्जा अक़ीदे के बाद है, अमल का दर्जा अक़ीदे के बाद है। अकायद में से जो अकायद जिनका ताल्लुक़ ही ज़रूरियात दीन से है, उनमें से किसी एक के अंदर भी अगर कोई शख्स इनकार करता है तो वो शख्स दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। तो अकायद में से बेसिक बतौर ख़ास वो कि जिनका ताल्लुक़ ज़रूरियात दीन में से है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक होना, अल्लाह रब्बुल आलमीन को एक मानना कि रब ताला एक है, वहदहू ला शरीक है, ना अल्लाह ख़ुद पैदा हुआ ना अल्लाह की आगे कोई औलादे हैं, वो यकता है, वो वाहिद है, उसकी ज़ात और सिफ़ात में कोई उसका हमसर नहीं, कोई उसकी बराबरी करे। यह हर मुसलमान को सीखना, समझना और इसी पर ही गामज़र रहना, इसी पर ही रहना, ये ऐने इस्लाम है, ये ऐने इस्लाम है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को जिस तरह वहदहू ला शरीक हम जानते हैं, मानते हैं, इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस को ख़ातमुन नबिय्यीन मानना, ख़ातमुन नबिय्यीन मानना, ये भी उन्हीं अकायद में से जिनका ताल्लुक़ ज़रूरियात दीन में से है। यानी जितना अहम अक़ीदा ये है कि अल्लाह एक है, जितना अहम अक़ीदा ये है, इतना ही अहम अक़ीदा ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन यानी नबियों में से सबसे आखिरी है। अब और कोई नबी नहीं आएगा, अब और कोई नया नबी नहीं आएगा, गुंजाइश ही नहीं है, इम्कान ही नहीं है। यानी ये भी नहीं कि कोई कहे कि मुमकिन है, इम्कान ही नहीं है। तो ये वो अकायद होते हैं कि जिनका ताल्लुक़ ज़रूरियात दीन में से है, और ज़रूरियात दीन में से किसी एक चीज़ का भी इनकार यह आदमी को काफिर बना देता है। और भी अकायद की पूरी फहरिस्त है जिनका ताल्लुक़ ज़रूरियात दीन में से। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अक़ीदे की बहुत बड़ी अहमियत है।
عمل کا درجہ عقیدے کے بعد ہے. پہلے عقیدہ درست تو جو اعمال کیے ہیں وہ بھی درست اور قابل ثواب، یعنی وہ اعمال بھی قابل ثواب ٹھہریں گے. اور اگر عقیدے کے اندر کجی ہے، اگر عقیدے میں ضعف اور کمزوری ہے تو پھر اعمال کو قابل ثواب پھر نہ سمجھے، کیونکہ عقیدے کے اندر اگر معاذ اللہ ایسی کمی ہے، کمزوری ہے کہ جو آدمی خود ہی دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو رہا، جب دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو گیا تو اب اس کے اعمال، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، نہ ہی وہ قابل قبول ہے کسی طرح کے. کیوں؟ کیونکہ کسی کی نیکی پر جو ثواب اور اجر اس کو ملے گا آخرت میں، جو انعامات ہیں وہ ایمان والوں کے لیے، اس کے لیے ایمان شرط ہے. تو عقیدہ درست ہونا بہت اہم اور ضروری. اللہ پاک کی ذات کے لیے کیا عقیدہ رکھنا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام ان کے لیے کیا عقیدہ رکھنا ہے، پھر ان کے اندر بھی آگے جو احکامات بیان کیے گئے عقائد کے حوالے سے. اب یہ تو مان گے اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر انبیاء کرام کو مبعوث کیا، بھیجا، وہ آئے دنیا کے اندر، اپنا اعلان نبوت بھی فرمایا، اللہ کا پیغام بھی دیا. اللہ کے کئی رسول، یعنی نبیوں میں سے بعض کی تعداد وہ کہ جو رسول ہیں، انبیاء سے زیادہ شان اور فضیلت والے وہ رسول ہیں. اور رسول وہ کہ جنہیں خاص طور پر جنہیں نئی شریعت دے کر بھیجا گیا، اور وہ کفار کے پاس گئے، باقاعدہ تبلیغ بھی کی. ہر نبی کے لیے یہ ضروری نہیں. انبیاء دنیا میں مبعوث ہوئے، اور بعض اوقات ایک وقت میں کئی انبیاء کرام علیہم السلام جو کہ دنیا میں موجود رہے. کوئی ادھر لوگوں کی تعلیم تربیت فرما رہے ہیں، کوئی دوسرے علاقوں میں ہیں، یعنی ایک وقت میں کئی انبیاء، یہ بھی ہوا. اور رسول وہ کہ جو ایک نئی شریعت لے کر وہ لوگوں کی طرف ان کو بھیجا گیا. اور اللہ کے اور یہ جو رسول ہیں، انبیاء اور رسول، ہر نبی وہ رسول یہ ضروری نہیں، لیکن جو رسول ہیں وہ نبی بھی ہیں، جو رسول ہیں وہ نبی بھی ہیں. اور پھر ان میں بھی بعض وہ خاص ہیں، اولو العزم رسول جنہیں کہا جاتا ہے، اولو العزم رسول، یعنی ان رسولوں میں بھی شان جن کی زیادہ ہے وہ اولو العزم رسولوں کی ہے. ہم انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے یہ کہتے ہیں کہ 1,24,000 کم و بیش کے کلمات احتیاطاً ساتھ کہنے چاہیے، کیونکہ تعداد جو روایات میں وہ مختلف بیان ہوئی. تو اس لیے جب کم و بیش کہہ لیں گے تو کوئی بھی مائنس نہیں ہوں گے، اور یوں بھی نہیں کہ کوئی غیر نبی اس میں پلس ہو جائے. تو احتیاطاً ہمارے علماء نے یہی بیان کیا کہ ہم انبیاء کی جب تعداد بیان کریں تو 1,24,000 کم و بیش. تو یہ دنیا میں مبعوث ہوئے، اور پھر سب سے آخری ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ پاک نے خاتم النبیین بنایا، ختم نبوت کا صحرا جنہیں عطا فرمایا ہے، کہ اب لا نبی بعدی کا اعلان انہوں نے فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. اب نیا نبی کوئی دنیا میں نہیں آئے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت نزول فرمائیں گے، مگر وہ قرب قیامت جو نزول فرمائیں گے تو وہ پہلے سے ہی دنیا میں نبی بن کے تشریف لا چکے. انہیں اللہ پاک نے آسمانوں پر اٹھا لیا، وہ قرب قیامت نزول فرمائیں گے. لیکن ان کے آنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یا خاتم النبیین والے جو عقیدہ ہے، اس میں کوئی آپس میں ٹکراؤ یا تصادم نہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام پہلے سے نبی بن کے دنیا میں مبعوث ہوئے، اور وہ ابھی بھی حیات ہیں، آسمانوں پر اٹھائے ہوئے ہیں، قرب قیامت نزول فرمائیں گے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر عطا فرمائی. اور پھر آپ علیہ السلام اس دین محمدی کے مبلغ بنے، اس دین محمدی کی تبلیغ فرمائیں گے، دین محمدی کی ہی آپ تبلیغ فرمائیں گے. نبی بھی رہیں گے، ایسا نہیں کہ وہ اس وقت ان سے نبوت ختم ہو جائے گی، ایسا نہیں. اور یہ عقیدہ بھی یاد رکھنا ہے، نبی سے نبوت کا زوال یہ محال ہے.
ایسا نہیں ہے کہ کوئی نبی بنے اور پھر اللہ نے ان سے نبوت کو ختم کر لیا ہو، ایسا نہیں۔ نبی سے نبوت کا زوال ماننا یہ کفر ہے۔ جو اسے جائز بھی مانتا ہو کہ ہو سکتا ہے تو وہ کافر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج۔ نبی ہمیشہ نبی، اور یہ خاص اللہ رب العالمین نے جو نبوت ہے یہ خاص اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنا رسول کسے بنانا ہے، کسے یہ رسالت عطا فرمانی۔ کیونکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا، اپنا اعلان نبوت فرمایا، تو اس وقت کچھ مشرکین نے اور کچھ کفار کی طرف سے ایک اعتراض آیا اور کہا گیا کہ جو فلاں مالی طور پر بڑی پوزیشن میں ہے، شہرت بھی ہے، تو کہا کہ وہ رسول ہوتا اگر ہوتا تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا، اللہ بہتر جانتا ہے اسے کس کو وہ رسالت عطا فرمانی۔ تو یہ اللہ کی خاص عطا ہے، یہ عطا ہے جس پر اللہ نے فرمائی اور انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے اور انہیں نبوت اور رسالت عطا فرمائی۔ ہم اللہ کے تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ مسلمان کسی بھی نبی کی ہرگز ادنا بھی توہین یہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور یہ مسئلہ یاد رکھیں، یہ عقیدہ یاد رکھیں کہ نبی کی تعظیم عین فرض ہے، نبی کی تعظیم عین فرض ہے۔ ادنا سی بھی توہین تحقیر والا معاملہ، نبی کی ذات تو نبی سے نسبت رکھنے والی چیز، یہاں تک لکھا ہمارے علماء نے اپنی کتابوں کہ انبیاء کے بال کو، انبیاء کے لباس کو، ان میں بھی ایسی کوئی توہین والی بات کرنا، تحقیر والی بات کرنا، تو یہ آدمی کو کفر میں ڈال دے گی، یعنی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ انبیاء کی معذلت توہین کا معاملہ ہو، ادنا سی بھی توہین کا، انبیاء سے نسبت رکھنے والی، یعنی ان کے بالوں کو کوئی ایسی توہین آمیز بات کرنا، ان کے ناخن پہ توہین آمیز بات کرنا، ان کے جسم کے حوالے سے کوئی توہین آمیز بات کرنا، تو ہم پر لازم ہے ہر نبی کی تعظیم، یہ فرض ہے ہم پر، اور کسی بھی نبی کی کسی طرح کی بھی کوئی ادنا سے بھی توہین نہ ہو۔ اور یہ تعلیم خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی، یہ تعلیم ہمیں اللہ نے عطا فرمائی ہے، یہ تعلیم ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ مسلمان تو کسی نبی کے حوالے سے کبھی کوئی ایسے کلمات وہ ہرگز نہیں مسلمان بولتا کہ جس سے کسی نبی کی توہین والا معاملہ ہو مسلمان، وہ کبھی بھی کسی نبی کی توہین نہیں کرے گا۔ تو جب کسی بھی نبی کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہ کرے تو پھر اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہاں تو کسی کو کوئی شائبہ ہی نہیں ہے کہ کوئی مسلمان اور ایسی بات کرے کہ جو معاذ اللہ جس توہین آمیز بات ہو۔ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض اوقات کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں اپنی گفتگو کے اندر ایسے کلمات بول جاتے ہیں کہ وہ کلمات وہ اپنے گھر کے بھی کسی بڑے کے لیے روانہ سمجھتے ہوں، عام محفل میں کوئی کسی کے بڑے کے لیے بول دیے جائیں تو کوئی اس کو درست نہ سمجھتا ہو، لیکن وہ کلمات اللہ کے نبیوں کے بارے میں بولتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن کی تعلیم دیکھیے آپ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ دیا کرتے تھے، بیان فرماتے تھے، واعظ کرتے تھے، تو آپ کے مبارک کلمات ایسے تھے کہ جو زبان مبارک سے ادا ہوتے تھے، اگر کوئی گننا چاہتا تو گن سکتا تھا، یعنی ایسے ٹھہراؤ کے ساتھ، احسن انداز کے ساتھ، گویا کہ موتی جھڑ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسا خطاب فرماتے تھے۔ لیکن پھر بھی صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے اگر کسی کو
کوئی بات دوبارہ سننی ہوتی تو وہ حضور کی بارگاہ میں عرض کر دیتے تھے، یا مزید پکا یاد کرنے کے لیے، پختہ رکھنے کے لیے تو وہ بھی عرض کر دیتے تھے۔ اور اس وقت لفظ کلمہ بولا جاتا تھا راعنا۔ راعنا کا مطلب آپ ہماری رعایت فرمائیں، آپ ہماری رعایت فرمائیں۔ حضور علیہ السلام دوبارہ بات ارشاد فرما دیتے، مگر یہی کلمہ، یہی لفظ بعض اس کو کھینچ کر پڑھنے لگے، راعینا یوں کر کے تھوڑا سا اس کو بدل کر پڑھ دیا کہ اس سے قصد اس برے معنی کے لیتے۔ جب ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان کو کہا کہ یہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا سارے مسلمان ہی رائنا بولتے ہیں، اب وہاں پہ رائنا عام بول دیا، سارے ہی بولتے ہیں۔ تو وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ برے قصد سے برا معنی ان کے ہاں ہے، تو یہ اس وجہ سے یہ اس طرح بولتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایمان والوں سے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو تم راعنا مت کہو، وقولوا انظرنا، اور کہو کہ آپ نظر رحمت فرما دیں، آپ نظر فرما دیجئے، واسمعوا، اور غور سے سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں بات ارشاد فرما دیا ایمان والو وہ لفظ ہی نہ کہو جس میں ایک احتمال دوسرا بھی نکلتا ہو، لفظ ایک ہے، معنی اس کے مختلف، ایک اچھا اور ایک برا معنی، تو ایسے لفظ کی نسبت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ کرو کہ کوئی وہ بے ادبی والا کوئی اور توہین والا پہلو کوئی دوسرا نہ لے رہا ہو۔ ایمان والوں کو ہی منع کر دیا، اور کہ غور سے سنو، پھر بھی اگر کسی کو بات سننی ہے، وَقُولُ انظُرْنَا، اور کہو کہ آپ نظر رحمت فرما دیجیے۔ یہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، توقیر، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، ارشاد فرمایا گیا ان کی تعظیم بجا لاؤ، توقیر بجا لاؤ، اور پھر اللہ کی صبح و شام تم تسبیح بیان کرو۔ یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی تسبیح اور ذکر سے پہلے بھی جو حکم دیا تو اپنے نبی کی تعظیم اور توقیر کا حکم دیا۔ تو یہ عقیدہ کہ نبی کی تعظیم عین فرض ہے، سارے نبیوں کی تعظیم فرض ہے، سارے نبیوں کی تعظیم وہ عین فرض ہے، کسی کی بھی ادنا سی بھی توہین معاذ اللہ یہ آدمی کو کفر میں ڈال دیتی ہے۔ تو کسی بھی نبی کے لیے ہماری زبان سے اور گفتگو سے، الفاظ سے، کسی بھی نبی کے لیے ایسے کلمات کبھی نہیں نکلنے چاہیے، اور نہ ایسے کی گفتگو سنیں کہ جن کی گفتگو سے نہ انبیاء کا ادب، جن کی گفتگو سے نہ صحابہ کا ادب، جس کی گفتگو سے نہ اہل بیت کے حوالے سے کوئی اچھے کلمات۔ یعنی ہمیشہ با ادب لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اور با ادب لوگوں کی ہی اور اہل حق کی بات کو سنیں۔ ہم ہر ایک ادھر ادھر سوشل میڈیا پہ سننے کے لیے چلے جاتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، دین کی بات ہے، دین کی بات ہے، لیکن پتہ نہیں کہ کون سی ایسی بات ہے کہ جس کی وجہ سے معاذ اللہ اس کی بے ادبی کی وجہ سے میرے دل میں کہیں ایسی ان کے حوالے سے بے ادبی نہ پیدا ہو جائے، توہین والی بات کوئی زبان سے نہ نکل جائے۔ تو ایسے کسی کی بات سنیں ہی نہیں، سمپل سادی سی بات۔ انظروا عمن تاخذون دینکم، فرمایا گیا کہ تم دیکھو تم دین کس سے حاصل کر رہے ہو، دین تم کس سے حاصل کر رہے ہو۔ تو اس لیے یہ عقیدہ یہ یاد رکھنا میں بہت اہم اور ضروری کہ کسی بھی نبی کے حوالے سے بھی کوئی بھی توہین والا جملہ، کلمہ، یا کوئی بھی توہین، ادنا سی بھی توہین، یہ ہرگز کسی مسلمان سے نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح ناظرین کرام ایک اور عقیدہ کہ انبیاء کرام علیہ السلام یہ معصوم ہیں۔ معصوم مطلب اس کا یہ ہے کہ ان سے گناہ کا صدور ممکن ہی نہیں، یعنی ممکن ہی کہ کوئی گناہ کا کام ان سے۔ انبیاء کرام علیہ السلام یہ معصوم ہے، اور عقیدہ معصوم یہ انبیاء اور فرشتوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی یہ معصوم ہے اور فرشتے یہ معصوم ہیں، ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔
نبی اور فرشتے کے علاوہ کسی اور کو معصوم جاننا یہ گمراہی ہے۔ یہ معصوم کا عقیدہ یہ انبیاء کے ساتھ اور فرشتوں کے ساتھ۔ ہاں اللہ نے اپنے نیک بندوں کو، اولیاء کو، اللہ اپنی رحمت سے گناہوں سے محفوظ فرماتا ہے، محفوظ رکھتا ہے، لیکن ان کے لیے عقیدہ معصومیت والا عقیدہ نہیں ہے، وہ انبیاء کے لیے، وہ فرشتوں کے لیے۔ نیز اللہ پاک نے جو انہیں احکامات عطا فرمائے، انبیاء کرام علیہ السلام نے جتنے بھی ان پر احکامات نازل ہوئے انہوں نے سب کے سب پہنچا دیے، سب کے سب پہنچا دیے۔ ہمیں نبیوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہے، اور جو شخص معاذ اللہ یہ عقیدہ رکھے کہ نبی نے اللہ کے احکام کو چھپا لیا، یہ چیز چھپا لی، پہنچائی نہیں، تو یہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ انبیاء کو جتنے بھی اللہ کے احکامات جو ان پر نازل ہوئے اور جو انہیں مخلوق تک پہنچانے، وہ سب کے سب پہنچا دیے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء اپنی امتوں سے خطاب کرتے، اور خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایسے واعظ فرمائے، خطاب فرمائے اور ارشاد فرمائے، جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل تھا، جو کچھ اللہ نے مجھ پر نازل کیا اور جو کچھ مجھے پہنچانا تھا، میں تم سب تک پہنچا دیا، تم سب تک پہنچا دیا۔ اور یہ بھی عقیدہ یاد رکھنا ہے، احکام تبلیغیہ میں نبی سے صاحب نسیان محال ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ تبلیغ کے جو کام ہیں، جو اللہ کی طرف سے احکامات انہیں آگے پہنچانے تھے، ان میں کسی طرح کا صاحب ہو جائے، یہ محال ہے، ناممکن ہے، ناممکن۔ اللہ نے اس معاملے میں انہیں بھول سے، نسیان سے پاک فرمایا ہوا ہے۔ یہ انبیاء کی شانیں ہیں، اللہ نے انہیں یہ عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ ایسے تمام تر افعال سے، ایسے تمام تر معاملات سے جو مروت کے بھی خلاف ہوتے ہیں، وجاہت کے، مروت کے، یہ خلاف ہوتے ہیں، تو نبیوں کو ان سے بھی پاک فرمایا گیا کہ کوئی بھی ایسی چیز کہ جن کی وجہ سے مخلوق، عوام ان کی طرف آنے سے ان کے دلوں میں، عوام کے دلوں میں کوئی نفرت ہو، اللہ نے ایسے مرضوں سے بھی نبیوں کو پاک رکھا۔ جی ہاں، ایسے امراض سے بھی نبیوں کو پاک رکھا۔ بعض اوقات انبیاء کے حوالے سے، یا بالخصوص حضرت ایوب علیہ السلام کے حوالے سے، عوام میں طرح طرح کے مشہور کو پتہ نہیں کیسے کیسے مرض ان کے بیان کرتے رہتے کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایسے امراض سے اللہ نے نبیوں کو وہ پاک رکھا ہے کہ جو باعث نفرت بن جائے عوام کے لیے، ایسے مرض ان کو نہیں لگے۔ ہاں مرض آئے ہیں، بیمار ہوئے ہیں، عارضہ بہت طویل بھی ہوا ہے، لیکن ایسے ظاہری جسم سے ایسے وہ مرض کسی نبی کو نہیں لگے کہ جن کی وجہ سے لوگ ان سے گھن کھائیں یا نفرت کریں۔ ایسے مرضوں سے اللہ نے انہیں وہ پاک رکھا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ چند باتیں میں نے بطور خاص آج انبیاء کے حوالے سے، انبیاء کی تعظیم اور توقیر کے حوالے سے یہ عرض کی ہیں، اور کس طرح ہمیں انبیاء کے حوالے سے عقائد وہ سمجھنے بھی ہیں، یاد بھی رکھنے ہیں، اور یہی کوشش ہو اپنے بچوں کو بھی اس طرح کی دینی ابتدائی جو تعلیمات ہیں ہمیں خود بھی دینی چاہیے۔ مکتبۃ المدینہ سے ایسے رسائل اور کتب آپ حاصل کیجئے کہ جن کے حوالے سے مختصراً عقائد کی تشریحات ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کے درست عقائد پر وہ استقامت عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی والی زندگی عطا فرمائے، اسی غلامی پر ہمیں جینا اور مرنا نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔